बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपकी खिदमत पे हाज़िर हैं। आज का उन्वान है अयादत, और इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं अल्लामा हुसैन अली साहब। आप हक न्यूज़ के नाज़रीन के लिए एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। पहले भी कई प्रोग्रामों में आप तशरीफ़ ला चुके हैं और माशाअल्लाह जो मज़हबी मतालब है उनको बड़ी खूबसूरती के साथ आप बयान फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकतें अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और तशरीफ़ फरमा हुए। हमारे आज के प्रोग्राम में हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मारूफ़ सना खां, जो कि एक मारूफ़ सना खां के साहबजादे हैं, जनाब मोहतरम उस्मान गुल तारुफ नक्शबंदी साहब, आप तशरीफ़ फरमाएँ। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और रमज़ान शरीफ के इन बरकत लम्हात में आप इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह करीम आपकी इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह सब प्रोग्राम का आगाज़ हम आपसे करेंगे। आज का ये उन्वान है, इसकी मजहबी हवाले से भी अहमियत है और समाजी हवाले से भी इसकी अहमियत है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मारूफ़ हदीस पाक है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं कि सरकार ने फरमाया कि हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक़ हैं। और फिर सरकार ने उन हुकूक़ का भी तज़किरा फरमाया। करीम आका ने फरमाया रद्दुस्सलाम, उनमें से पहला हक़ यह है कि कोई मुसलमान दूसरे को सलाम करे तो दूसरा उसके सलाम का जवाब दे। और दूसरा हक़ सरकार ने बयान फरमाया व इयादतुल मरीज़, कि अगर कोई बीमार हो जाए तो लाजिम है कि दूसरे मुसलमान उसकी इयादत करें। और तीसरा हक़ सरकार ने बयान फरमाया व इत्तबाउल जनाइज़, कि अगर किसी का विसाल हो जाए तो मुसलमान उसकी नमाज जनाजा में शरीक हो। और चौथा हक़ सरकार ने बयान फरमाया व इजाबतुद दावा, कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को दावत दे और दूसरे के पास अगर कोई शरई उज़र न हो तो वह उसकी दावत को ज़रूर कबूल करे। और पाँचवां हक़ सरकार ने इस हदीस पाक में बयान फरमाया व तशमीतुल आतिश, कि अगर किसी मुसलमान को छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो वहाँ पर जो दूसरे मुसलमान मौजूद हों उन पर ज़रूरी है कि वो उसको इसका जवाब दें। तो यहाँ पे जो सरकार ने हुकूक मुसलमानों के बयान फरमाए कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे क्या हक़ है, तो उसमें जो दूसरा हक़ सरकार ने बयान फरमाया वो है इयादत, यानी एक मुसलमान बीमार हो तो दूसरों पे लाजम है कि वो उसकी इयादत करें। तो आप ये इरशाद फरमाएँ कि ये जो इयादत है इसकी अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बार दिगर मुझे हक न्यूज़ पे आके लब कुशाई का मौका अता फरमाया। आज का मौजू शाह जी बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी खुशी हो रही है इस मौजू पे गुफ्तगू करते हुए। इयादत ये एक सोशल एक इशू है जिसका उजागर करना अज़हद ज़रूरी है। मैं अर्ज़ करूँ शाह जी, इसकी अहमियत के हवाले से आपने फरमाया तो बेसिकली इस्लाम ने कुछ सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो सेट की हुई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम की ब्यूटी को, उसकी खूबसूरती को जो है वो ज़ाहिर करती हैं। मसलन हमारा सलाम करना है, एक बड़ा ही खूबसूरत अमल है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करे, इससे हुज़ूर ने फरमाया मोहब्बत बढ़ती है। फिर इसी तरह नमाज जो है वो बाजमात अदा करना, बल्कि जुम्मा की नमाज, फिर ईद की नमाज, तो ये सारा मुसलमानों को करीब लाने के कुछ अवामिल हैं। इसी तरह एक बीमार की इयादत करना, ये इस्लाम ने इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो वाज़ेह की है और इसकी अहमियत और उसकी तवज्जो दिलाई है कि एक बीमार की जो है वो बीमार पुरसी की जानी चाहिए। बल्कि एक हदीस है, हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन एक बंदे को कहेगा कि मैं बीमार था और तू मेरी बीमार पुरसी के लिए नहीं आया। तो वो कहेगा कि या मालिक कायनात, तू कब बीमार होगा या तू कब बीमार हुआ?
تو حضور اللہ پاک آگے سے ارشاد فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ جو تھا وہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کی بیمار پرسی کرنا ایسا ہی تھا کہ جیسے تو نے میری عیادت کی، اور اگر تو ایسا کرتا تو مجھ سے اجر پاتا۔ تو وہ اس قدر اہمیت اسلام نے دلائی ہے۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اس سے انسان جب ایک دوسرے مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو ان کی محبت آپس میں بڑھتی ہے۔ ایک دوسرا مسلمان جو جب وہ صحت یاب تھا، آپ کے ساتھ چلتا ہے، پھرتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، کھاتا ہے، آپ اس محافل اٹینڈ کرتا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو اکیلا پن محسوس نہ ہو، کہیں وہ دل ہی دل میں آپ سے دور نہ ہوتا جائے کہ میرا آج جب مجھ پہ یہ مشکل وقت آیا تو میرا عزیز میرے پاس نہیں آیا۔ تو اسلام کا یہ اہمیت دلانا اور بتانا کہ جا کے اس بندے کی بیمار پرسی کی جائے، یہ بیسیکلی اس کے دل کے جو ہے وہ تسلی کا سامان ہے، اس کی دلجوئی کا سامان ہے۔ جب ایک بندہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ بہتر محسوس کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی بیماری کے ساتھ لڑنے کی اس کو ایک قوت اور طاقت جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو عیادت ہے یہ فاصلوں کو ختم کرتی ہے، دوریاں مٹاتی ہے اور قربتیں اور محبتیں پیدا کرتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں کس طرح عیادت کی اہمیت کو بیان فرمایا اور اس کی تاکید ارشاد فرمائی؟ شاہ جی، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جو ہمیں عیادت کے حوالے سے ملتی ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سے اجر و ثواب کی امید رکھ کے اور یقین کر کے وہ جب ایک دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تو جب وہ اس کی عیادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پہ دور کر دیتا ہے، یعنی اس قدر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ اس کو 70 سال کی جو ہے وہ مسافت اسے جہنم سے وہ اللہ پاک دور کر دیتا ہے۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتوں کا جو ہے وہ قافلہ اس کے ساتھ جاتا ہے، اور وہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، جو بندہ جا رہا ہے اس کے ہر قدم پہ تو اس پہ رحمت نازل فرما اور اس کی توبہ کو قبول فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما اور جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار فرما۔ بلکہ حضور رحمت عالم کی ایک اور حدیث ہے کہ حضور جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہے اگر کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو وہ جتنی دیر واپس آتا رہتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح وہ جنت میں سے پھل چن رہا ہوتا ہے، یعنی اس قدر خوبصورتی ہے اور بتائی گئی اور سکھائی گئی۔ یہاں سے میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضور رحمت عالم نے اہمیت اس طرح بھی واضح فرمائی کہ ایک مرتبہ حضور رحمت عالم اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک یہودی بچہ تھا، وہ بنو قریظہ قبیلے کا تھا، اور بنو قریظہ قبیلہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مدینہ سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پہ وہ دور تھا، اور وہاں سے وہ بچہ حضور کی محافل میں آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ نہیں تھا تو حضور نے پوچھا وہ فلاں بچہ نہیں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو آج بیمار ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کی بیمار پرسی کے لیے چلتے ہیں۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ وہ یہودی بچہ جو ہے اس کی بیمار پرسی کرنا، میں بھی اس کا جو ہے وہ دل بدل دے۔ اور جب حضور تشریف لے کے گئے، حضور تو اپنی نبوت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، حضور گئے اس کی بیمار پرسی فرمائی، اس بچے نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ اس حضور رحمت عالم کی تاکید فرمانا صحابہ کو کہ وہ میں بھی اسلام قبول کر لے، یہ ہمیں یہ بھی تبلیغ بتاتا ہے، تبلیغ کا ایک طریقہ بتاتا ہے کہ جب ہم کسی کی بیمار پرسی کرتے ہیں تو اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تفریق نہیں ہے جو میں نے حدیث پہلے بھی عرض کی کہ اللہ پاک نے فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو یہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے یا نہیں ہے، اس کی تفریق اسلام نے نہیں کی۔ بس اللہ کا بندہ ہے، وہ جیسا بھی ہے اس کی جا کے تیمارداری کرو، اللہ تعالیٰ اس پہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت خوبصورت احادیث عیادت کے حوالے سے ہمیں سنائی۔ اللہ کریم ہم سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ گفتگو کا یہ خوبصورت سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک نعت شریف شامل کرنے کا، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں راولپنڈی کے معروف ثنا خواں، مقبول ثنا خواں جناب محترم محمد عثمان گلطارف نقشبندی صاحب۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کریم آقا کی بارگاہ میں نعت شریف کا نظرانہ پیش کریں۔ شاہ جی حضور محمد حنیف نازش صاحب ہمارے بزرگ شاعر ہیں، جی چند اشعار میں پیش کرتا جی ہوں۔ ضرور، ماشاءاللہ۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ
وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ۔ کسی امتی کو سکر کے رخ لیے جا رہے ہو ملائکہ، لیے جا رہے ہو ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اور حضور کا معجزہ، وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وما رمیت کہے خدا، کہ وما رمیت کہے خدا۔ وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے، وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اور شعر ہے، جسے چاہے جتنا نواز دے، کوئی ان کے ہاتھوں کمی نہیں، کوئی ان کے ہاتھوں کمی نہیں۔ کوئی لاکھ مانگے کروڑ دے، کوئی لاکھ مانگے کروڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ۔ اور قبلہ شاہ جی شعر دیکھیے گا، جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی۔ چھپے آفتاب کو موڑ دے، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ۔ اور مقطع، لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، کہ کسی کی آنکھ نکل گئی۔ وہ لعاب پاک
پاک سے جوڑ دے، وہ لعاب پاک سے جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا اور بہت خوبصورت انداز میں سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار خوش آمدید۔ پروگرام کا عنوان ہے عیادت، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین علامہ حسین علی صاحب۔ علامہ صاحب، آپ نے بریک سے پہلے عیادت کی اہمیت کو بیان فرمایا، پھر اس پر جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں کہ سرکار نے کس طرح عیادت کی اہمیت کو بیان فرمایا، وہ بھی آپ نے ارشاد فرمائی۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو عیادت کے آداب ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ہمیں احادیث سے ملتے ہیں، اور صلحائے امت نے ان آداب کو بیان فرمایا ہے، تو وہ بھی بیان فرمائیے تاکہ عیادت کرتے ہوئے بندہ ان آداب کو بھی ملوز خاطر رکھے جو ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ شاہ جی، ماشاءاللہ سے بہت ہی حکمت سے بھرا ہوا سوال ہے۔ آداب اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم جاتے کسی کی عیادت کرنے ہیں، تیمہ داری کرنے ہیں، بیمار پرسی کرنے ہیں، اور اس بیچارے کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بیمار پرسی کی وجہ سے مزید بیمار ہو جاتا ہے۔ تو جب آداب کا لحاظ رکھا جائے گا، خیال رکھا جائے گا، تو یقیناً اچھے طریقے سے کسی کی عیادت کی جا سکتی ہے۔ شاہ جی، جو علماء نے آداب لکھے ہیں، جو کتب میں ہمیں ملتے ہیں، وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے اجازت لے کے، وقت لے کے جائیں۔ جو بندہ اٹینڈنٹ ہے اس پیشنٹ کا، مریض کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس بندے سے پوچھیں ہاں جی ہم کس وقت پہ جو ہے وہ آئیں، جو کون سا وقت جو ہے وہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ آپ کو اختیار دیتا ہے تو پھر مناسب ترین وقت جو ہے اس کو اختیار کرے، اور وہ نارملی عصر کے بعد کا وقت جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ بندہ عصر کے بعد جو ہے وہ نہ سو رہا ہوتا ہے، نہ کچھ اس طرح کی چیز، تو بندہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائے۔ پھر تیسری بات یہ کہ بندہ اگر اس کے پاس جائے تو زیادہ وقت بیٹھے نہ اس کے پاس، تھوڑی دیر جائے، اس کی بیٹھے، اس کے لیے دعا کرے، جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے، اور اس کے بعد بندہ اس سے دعا کرے اور چند ہی لمحے اس کے پاس بیٹھے اور پھر واپس آ جائے۔ چوتھی چیز یہ بھی ہے کہ بندہ اگر اس کے پاس جاتا ہے تو گفتگو جو ہے وہ بے جا نہ کرے، بہت زیادہ گفتگو سے گریز کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ گفتگو کرنا، آلریڈی وہ بیچارہ جو ہے وہ بیمار ہے، اس کے جسم میں نکاہت ہے، اس کو آرام چاہیے، اس کا جو ہے وہ مائنڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ کام اس طرح نہیں کر رہا، وہ چڑچڑا ہوا ہے، تو اگر ہم بہت زیادہ گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ ملی ہوئی ہوتی ہے، طبیعت آپ ان کی طرف مائل ہوتی ہے۔ کوئی آپ کا بہت پرانا دوست ہے جسے ہم جگری یار کہہ سکتے ہیں، لنگوٹیا کہہ سکتے ہیں، اس طرح کے لفظ دے سکتے ہیں، مطلب ایک آپ کا اچھا دوست اور ساتھی، وہ اگر آتا ہے آپ کے پاس اور آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے تو وہ ایکسیپشنل ہے۔ اب ایسا نہیں کہ ایک بندے کا قریبی ہے، دوست ہے، اس کے ساتھ اس کی طبیعت مائل ہے اور وہ کھل ڈھل کے اس سے باتیں کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کی دیکھا دیکھی ہم بھی گھنٹہ بیٹھنا چاہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کے بیٹھنے سے اگر اس بندے کو اریٹیشن ہو رہی ہے اور وہ تنگ ہو رہا ہے تو آپ وہاں سے تشریف لے جائیں، وہ جو بندہ اس کا دوست ہے وہ ضرور اس کے پاس بیٹھے۔ تو یہ آداب جو ہے یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ پھر اگر بندہ کسی کے پاس جائے تو کوشش کرے کہ اس کو مالی یا جس طرح بھی اس کی مدد کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ عموماً یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اگلے بندے کے گھر بہت زیادہ قیام و طعام جو ہے اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے
اس چیز سے بھی بچنا چاہیے. اگر وہ تکلف میں پڑتے ہیں تو ان کو منع کر دیا جائے, کیونکہ وہ آلریڈی پریشانیوں میں مبتلا ہے, ان کا گھر کا بندہ بیمار ہے, وہ اس کے لیے میڈیسن اور دیگر ٹریٹمنٹ کا جو ہے وہ کر رہے ہیں اہتمام, تو ظاہر ہے ان کی اس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو اس بندے کو چاہیے کہ اس کی مالی مدد کر سکے, جتنی کر سکتا ہے کرے, اور ساتھ اس کے لیے جائے تو فروٹ لے جائے اور دیگر اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھے. ماشاءاللہ, آپ نے کئی پہلو تھے اس کے جن کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مریض جب ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں اکثر عیادت کے لیے, اور ہاسپٹلز میں بالخصوص جو سرکاری اسپتال ہیں ان میں اس کے لیے ایک وقت ہوتا ہے کہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں مریض کی عیادت کے لیے, ان کے لیے اوقات متعین ہوتے ہیں کہ انہی اوقات میں لوگ آئیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ ان اوقات کی پرواہ نہیں کرتے, اس سے ہٹ کے چلے جاتے ہیں, اور پھر اسپتالوں کی جو انتظامیہ ہوتی ہے ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں کہ ہمیں بھی جانے کی اجازت دی جائے, ہم ابھی مریض کی عیادت کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے اس سے اسپتال کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی کسی حد تک ڈسٹرب ہوتے ہیں. پھر جو اوقات مقرر کیے جاتے ہیں ان میں جو لوگ جاتے ہیں, تو کئی لوگ جاتے ہیں تو گھنٹہ 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے, تو وہ زیادہ دیر جا کے وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو جو مریض کے جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں, جو ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں, جو ان کی فیملی کے لوگ آتے ہیں, وہ بھی ظاہر ہے اسی وقت جا کے انہوں نے مریض کے پاس کچھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے. تو اس سے ظاہر ہے مریض کو بھی اور مریض کی فیملی کو بھی تھوڑی بہت اس سے دقت پیش آتی ہے. تو اس موقع پر جو ہاسپٹلز میں جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے کس طرح ہم پر ضروری ہے کہ ہم زیادہ احتیاط کریں کہ ہم عیادت کے لیے جائیں تو اسپتال والوں کے لیے بھی, وہاں کے سٹاف کے لیے بھی مسائل پیدا نہ ہوں, اور مریض اور اس کی فیملی کے لیے بھی مسائل پیدا نہ ہوں. شاہ جی, بیسیکلی جو بندہ ہاسپٹلائز ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, اس کا جو اس کے معاملات ہیں وہ گھر سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. ہاسپٹل میں ایک محدود سٹاف ہوتا ہے, اس نے وہاں پہ جو او پی ڈی کے پیشنٹس ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, جو ان کے ساتھ لوگ اٹینڈنٹ آئے ہوتے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے, پھر سیکورٹی کے معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں, پھر بہت زیادہ جو ہے وہ کراؤڈی نہ ہو جائے, بہت زیادہ گہما گہمی نہ بن جائے ہاسپٹل کے اندر, اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. پھر صفائی کے دیگر معاملات, یعنی کہ کافی سارے پہلو ہیں جن کا خیال ایڈمنسٹریشن کو رکھنا ہوتا ہے جو کہ ہاسپٹل کی ہوتی ہے. اب ہمیشہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جو بندہ ہے اس کو وارڈز میں منتقل کیا جاتا ہے, وہاں پہ اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے, تو وارڈز میں وہی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو او پی ڈی میں چیک کر رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ او پی ڈی میں چیک کر کے وارڈز کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے جو احباب اٹینڈنٹ آئے ہوتے ہیں یہ وہاں پہ رش بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ڈاکٹر بیچارہ آلریڈی او پی ڈی سے آتا ہے تو وہ ذہنی طور پہ کافی زیادہ جو ہے وہ اسٹریس کا شکار ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ ایک ایگزاسٹ ہوا ہوتا ہے پورا دن بیٹھ کے لوگوں کو چیک کر کے, تو طبیعت اس کی اکتائی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ جب یہاں پہ آتا ہے اور یہاں پہ آگے یہ رش اور گہما گہمی دیکھتا ہے تو وہ اس سے بہت پریشان ہوتا ہے, اور پھر وہ جو ہمارا مریض ہوتا ہے وہ اس کو اتنی زیادہ توجہ جو ہے وہ شاید نہ دے سکتا ہو. تو میں ایسے تو نہیں کہتا دیتا نہیں, کیونکہ ڈاکٹر تو اپنی طرف سے جو ہے وہ بیسٹ اپنا پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ایک آلریڈی ایک انسان ہے نا, اس کی طبیعت ہے, اس کی کیپیسٹی ہے, جب کیپیسٹی سے چیز بڑھ جاتی ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اس رویے سے کیا ہوا, ہمارا جو مریض تھا وہ ڈاکٹر کی بہتر ٹریٹمنٹ سے جو ہے وہ اس کو میسر نہیں آ سکی اور محروم رہ گیا. تو اس کا سبب ہم لوگ بنے کہ ہم نے وہاں پہ وقت ضائع کیا, ڈاکٹر کا بھی, اپنے بندے کا بھی, اور سٹاف کا بھی. پہلی چیز. دوسری یہ کہ شاید جو اوقات وہ دیتے ہیں وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ اس وقت میں جو مریض ہوتا ہے, اب مریض کے وہاں پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کو کبھی ایکس ریز ہوتے ہیں, کبھی دیگر اس کی چیزیں ہوتی ہیں, اس کے کھانے پینے کے معاملات. تو انہوں نے ہاسپٹل والوں نے جو اوقات رکھے ہوتے ہیں کہ 2 گھنٹے صبح شام کو, وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ ان اوقات میں ہیں تو مریض کی جو میڈیٹیشن ہے وہ روک دی جاتی ہے, اس کی جو باقی معاملات ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو پوسٹپون کیا جاتا ہے تاکہ گھر والے آ کے مل لیں. اب وہاں پہ ہمارے احباب جو ہوتے ہیں جب جاتے ہیں, اب وہ بندہ کہتا ہے جی آپ باہر دیں, تو یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو اس سے بڑا پیار ہے, ہم تو بیٹھیں گے. اب وہ اس کے بیٹھنے میں نہ وہ ڈرپ لگ سکتی ہے اس ٹائم پہ, نہ اس کے دیگر جو معاملات ہیں, انجیکشن اگر دینا ہے, کوئی میڈیسن دینی ہے, کوئی ظاہر نرسز سٹاف ہوتا ہے, وہ سارا بھی جو ہے وہ اس سے تنگ ہوتا ہے. تو ہمارے جو بندے ہیں ان کے لیے گزارش, ناظرین سن بھی رہے ہیں, ان کے لیے بھی گزارش یہ ہے کہ جب آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو عملہ ہے, سارا سٹاف ہے, وہ آپ کے بندے کے ساتھ لائل ہے, وہ آپ کے بندے کو سرو کرنا چاہتا ہے. آپ ان کی انسٹرکشنز کو فالو کریں گے تو آپ کے مریض کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں, اور اگر آپ ان کے معاملات میں جو ہے وہ رکاوٹ بنیں گے, کا باعث بنیں گے, تو یقیناً آپ کا جو مریض ہے وہ بھی اس سے کافی زیادہ متاثر ہوگا. جی ماشاءاللہ, آپ نے ایک عام
جو پرابلم ہے اس کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی. یعنی ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی ہم ہاسپٹل میں کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو وہاں پہ اسپتال کی جو انتظامیہ کی طرف سے ہدایات ہیں، اسٹاف کی طرف سے جو ہدایات ہیں ان کا خیال رکھیں اور اسپتال کے ساتھ بھی ہم تعاون کریں. ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ جو عنوان ہے اس پر بڑی جامع گفتگو فرمائی اور جو اس کے مختلف پہلو ہیں ان پہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے علم میں مزید برکتیں پیدا فرمائے. پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر ہم چلتے ہیں جناب محترم عثمان گل طارق نقشبندی صاحب کی طرف. تو ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ کریم آقا کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. یہ سر ہے صد کا نبی کا اتارنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سر ہے صد کا نبی کا اتارنے کے لیے. یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے. یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے. حیاتی عشق میں ان کے گزاریے ایسے. حیاتی عشق میں ان کے گزاریے ایسے. وہ خود ہی آئے لحد میں اتارنے کے لیے. وہ خود ہی آئے لحد میں اتارنے کے لیے. سکون ہی ہے میسر جنہیں بتاؤ انہیں. سکون ہی ہے میسر جنہیں بتاؤ انہیں. نبی کا ذکر ہے سینوں کو ٹھارنے کے لیے. نبی کا ذکر ہے سینوں کو ٹھارنے کے لیے. اور شاہ جی شعر دیکھیے گا، شاعر لکھتے ہیں یہ دل ہے یاد نبی سے سنوارنے کے لیے. یہ دل ہے یاد نبی سے سنوارنے کے لیے. زباں ہے ہر گھڑی ان کو پکارنے کے لیے. زباں ہے ہر گھڑی ان کو پکارنے کے لیے. میں اس یقین سے ان پر درود پڑھتا ہوں. میں اس یقین سے ان پر درود پڑھتا ہوں. سہارا دے گا یہ پل سے گزارنے کے لیے. سہارا دے گا یہ پل سے گزارنے کے لیے. فقط حروف ملا کر تو
بات بڑھتی نہیں، ہاں فقط حروف ملا کے تو نعت بڑھتی نہیں، ادب ضروری ہے نعتیں نکھارنے کے لیے، ادب ضروری ہے نعتیں نکھارنے کے لیے۔ اور مکتے میں سید بادشاہ لکھتے ہیں، در بطول سے باسط نہ بھیک مانگوں میں، در بطول سے باسط نہ بھیک مانگوں میں، بنا ہے در یہی دامن پسارنے کے لیے، بنا ہے در یہی دامن پسارنے کے لیے، یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر کہ آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر مہربانی فرمائی اور اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔